मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। क्रिप्टो करेंसी का सवाल आए किसी खातून की तरफ से हलाल है या हराम है। देखो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो इस सॉफ्टवेयर के जो माहिरीन हैं उनकी राय में इतना इख्तिलाफ है। पहले मैंने फतवा दिया जायज़ है, उनसे हमारा राब्ता हुआ, उन्होंने हमें पूरा समझाया ऐसे होता है वैसे, हमने कहा तो जायज़ है, मैंने फतवा दे दिया जायज़ है। दूसरे बड़े से आइलैंड के हैं, वो टॉप 10 में उनका शुमार होता है, वो आए, उनसे मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा भाई ये नाजायज़ है, इसमें ये जो उन्होंने बताया ना कि यार, मैंने कहा ये तो सही नहीं है। फिर तीसरे आए, वो उनसे भी बड़े फंटर, उन्होंने कहा ऐसा है जायज़ है। फिर हमने कहा भाई मुझे नहीं पता ये जायज़ है कि नाजायज़ है, क्योंकि इसके माहिरीन में जब इख्तलाफ हो रहा है। देखो, अब लोग कहते हैं मुफ्ती लोग फतवा क्यों नहीं दे रहे। आपके सामने कोई खाना आया, एक आदमी कह रहा है ये चोरी का है, ये गधे का गोश्त है, सॉरी, दूसरा कह रहे नहीं गाय का गोश्त है। तो मुफ्ती कहेगा भाई अगर गाय का गोश्त है तो हलाल है, गधे का है तो हलाल नहीं है। आपने कहा नहीं मुफ्ती साहब ये कन्फ्यूजन वाला जवाब नहीं, आप तहकीक करो। मैंने तहकीक की, कसाईयों को बुलाऊंगा ना मैं, एक कसाई कह रहा है गधा है, मैंने खुद काटा है। दूसरा कह रहा है नहीं भाई गधा नहीं है, गाय है, उसके पाए भी पड़े हुए हैं, पाए दिखा दिए मुझे, मैं फतवा दूंगा हलाल है भाई, मैंने पाए देख कर आया हूँ मैं। दूसरे ने गधे के पाए दिखा दिए मुझे, गधे के पाए हैं, मैं फतवा दूंगा भाई हराम है। तो मैं अपना फतवा रोज़ चेंज करूँगा, तो इससे बेहतर नहीं है मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ कि यार ये कसाई ही नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये गधा है या गाय है, तो जिसने खाना है अपनी जिम्मेदारी पे खाए जिसने नहीं खाना वो क्या करे, एहतियात। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में ना हम हलाल कह रहे हैं ना हराम कह रहे हैं, जब तक इसके बारे में इनके माहिरीन की कोई राय कायम नहीं हो जाती हम खामोशी इख्तियार किए हुए। नाजायज़ भी नहीं कहते कि ऐसा ना हो आप करोड़ों का नुकसान कर बैठो, कल बोलो लो भाई अब तो मुफ्ती साहब खुद कारोबार कर रहे हैं तो ये ना, और इनके अब हलाल हो गया। तो इसलिए हम खामोशी, भाई जो करना है आप खुद समझो उसको। शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते में आपको बयान कर देता हूँ। उसूल और ज़ाब्ता ये है कि जिस चीज़ का आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क हो, उसका प्रॉफिट आप उठा सकते हो, समझ रहे हैं, और मुल्क के कवानीन भी उसको लीगल करते हो। इस तरह की चंद चीज़ें हैं। और उस करेंसी से करेंसी बराए करेंसी मकसूद ना हो, करेंसी कभी ख़ुद मकसूद नहीं होती, उससे एसेट्स मकसूद होते हैं। करेंसी बराए करेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर करेंसी को जब करेंसी के बदले में बेचा जाता है तो बराबर सराबर बेचा जाता है, अगर उसी जिन्स की करेंसी है। हाँ, डॉलर को रुपये में बेच रहे हैं तो कमी बेशी हो सकती है, और शरीयत में ये है कि दोनों तरफ एट अ टाइम कब्ज़ा होना चाहिए जब आप बेचते हैं। तो चंद उसूल हम बयान कर सकते हैं, बाकी ये मेरी अभी तक समझ में आया नहीं है, और माहिरीन की राय में बड़ा इख्तलाफ है इसमें। तो आप करें, अपनी ज़िम्मेदारी पे कर लें। जामिअतुर रशीद का ऑफिशियली फतवा नहीं है, उनके किसी पर्सनल मुफ्ती का फतवा है, लेकिन उस पर भी ओवैस पराचा साहब का है, लेकिन उन पर भी बहुत सारे जामिअतुर रशीदी के उलमा को इश्काल आते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस बारे में अभी तक कोई राय दी नहीं है। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये कि दाढ़ी पर कलर करना, खिजाब लगाना, ब्राउन लगा सकते हैं, ब्लैक नहीं लगा सकते। 40 साल के बाद लाइट ब्राउन, क्योंकि आजकल जो डार्क ब्राउन है वो भी ब्लैक जैसा ही होता है, तो लाइट ब्राउन लगा सकते हैं 40 साल के बाद, और 40 साल से पहले ब्लैक भी लगा सकते हैं। और ख़वातीन की एज अगर 40 साल से ज़्यादा हो जाए, तो अगर शौहर का बहुत ज़्यादा इसरार है कि भाई ब्लैक, क्योंकि बाज़ की किसी बीमारी से सफ़ेद हो जाते हैं, तो ख़वातीन के लिए उसकी भी गुंजाइश है। मर्द के लिए गुंजाइश नहीं है ब्लैक लगाने की, सिवाय जंग के मौके पे दुश्मन पे रोप डालने के लिए, दुश्मन को लगे भाई कोई जवान है, ऐसा ना हो दुश्मन के इतने बुज़ुर्ग आ गए तो दम कर दें आप हमारे ऊपर, ठीक है ना, दुश्मन पे रोप के लिए। नॉर्मली 40 साल के बाद मर्द के लिए ब्लैक कलर की इजाज़त नहीं है, लाइट ब्राउन लगा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक बैंकिंग की इंस्टॉलमेंट कम ज़्यादा होती रही। यार, ऑस्ट्रेलिया में जो इस्लामिक बैंकिंग है उस पर बहुत सारे इश्कालात हैं। मुझे किसी ने बताया कि वो डाउट है, उसमें ड्रामेबाजी है, उसमें बैंकिंग है नहीं। अब मुझे हकीकत मालूम नहीं है, तो जब तक मैं प्रॉपर वे में उसकी तहकीक न कर लूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में जो बैंकिंग चल रही है उस पर फतवा नहीं दे सकता कुछ। क्योंकि जब से इस्लामिक बैंकिंग आई है ना, तो कुछ लोग अपने मंजन भी बेचना शुरू कर दिया इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे। उसकी निगरानी कौन कर रहा है, क्या कैसे हो रहा है, सिर्फ टोपी ड्रामा तो नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली ऐसा हो भी रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता इसकी। देखें, घर लोन पे, मोर्गेज पे लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि सूदी कर्जा है वो। शदीद मजबूरी हो तो जायज़ है। शदीद मजबूरी किसे कहते हैं? शदीद मजबूरी इसे कहते हैं कि रेंट पे मिल ही नहीं रहा हो, रेंट पे मिल नहीं रहा हो। मिसाल के तौर पर एक साहब मुझसे मिले, उनके पेशावर की फैमिली थी, 6-7 बच्चे थे उनके, वो रहते हैं इटली में। कह रहे हैं हमें कोई रेंट पे घर दे ही नहीं रहा,
کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چھوٹی فیملی چاہیے. تو پھر ایسی مجبوری میں اب روڈ پہ تو نہیں رہ سکتا نا انسان, تو ایسی مجبوری میں گنجائش ہے. لیکن جب تک آپ رینٹ پہ رہ سکتے ہو تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں بھائی ایک گھر تو اپنی ضرورت کی ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے. گھر یقیناً انسان کی ضرورت ہے, لیکن گھر کا اپنا ہونا انسان کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا گھر ہونا انسان کی ضرورت اس کو کہیں گے جس کو شریعت ضرورت کہتی ہے. ورنہ تو بحریہ ٹاؤن والے ریاض ملک کہیں گے کہ میری ضرورت 6 ایسے بحریہ ٹاؤن اور بن جائیں, یہ میری بہت سخت ضرورت ہے. تو وہ تو لگژری ہے نا. گھر ضرورت ہے, روڈ پہ نہیں رہ سکتا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. گھر تو اگر وہ کرائے پہ ارینج ہو گیا ہے تو ضرورت آپ کی پوری ہو گئی ہے. آگے اپنا ہو اچھی بات ہے, اگر اپنا ہو تو اپنے پیسوں سے ہو, سود سے نہ ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر سود پہ گھر لینا پڑ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. مجبوری میں نے بتا دی, رینٹ پہ مل ہی نہیں رہا تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. جی باہر ملکوں میں سیٹلمنٹ کو میں تو نہیں پسند کرتا. وجہ اس کی یہ کہ بہت ٹینشن والے حالات ہوتے ہیں باہر ملک میں جا کے, اور پاکستان کے حالات ابھی اچھے ہونے بھی لگے ہیں. آپ مایوسی سے نکل جائیں. ہم لوگوں نے اتنا نیگیٹو سوچ لیا ہے. ابھی دیکھو ڈالر 278 یا 279 پہ آ کے رک گیا ہے. اب کسی سے بھی بات کرو یار ایک اچھی خبر ہے اتنے عرصے تک رک گیا, لوگ کہتے ہیں اب یہ تو مصنوعی ہے. اب نا لوگ آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں. نیگیٹیوٹی میں آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے چلا گیا ہے ہمارا. یہ مصنوعی نہیں ہے. جو اندر کی خبر ہے نا, میں ایک مشہور آدمی ہوں تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا ہمارا. کیا خیال ہے؟ ہر طرح سے. میں رکشے والے کے پاس بھی بیٹھتا ہوں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان سے بھی ہماری گپ شپ ہوتی ہے. ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگ. تو ڈالر اصل میں 278 یا 280 چل رہا ہے میرا خیال ہے. اصل میں اور نیچے آ چکا ہے. اس کو یہاں روکا گیا ہے کہ ایک دم سے نیچے آنے میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں. ورنہ ڈالر بہت, ہماری کرنسی پہلے سے بہت زیادہ اسٹیبل ہو چکی ہے. بجلی کا بل 7 روپے جو کم کیا گیا ہے, اب لوگ اس پہ بھی باتیں کر رہے ہیں اب یہ سب ڈرامہ نہیں ہے. یہ واقعی میں سستائی ہوئی ہے, سچی مچی کی سستائی ہے یہ. تو کبھی کوئی اچھی خبر سن کے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. خوش والی جیسے غم کی بات پہ غم ہونا نیچرل ہے. بہت سارے غم ہم نے پاکستان میں دیکھے. مجھے یاد ہے میں نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی کاواساکی میں. پٹرول بہت ڈلتا تھا. میں ایک دن گیا تو پٹرول ہی مہنگا ہو جا رہا تھا. نواز شریف کی حکومت تھی, پھر مہنگا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, جب آؤ 5 روپے مہنگا. تو ایک اور ساتھ بائک میں میرے بندہ ساتھ میں نا, میں نے کہا آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے یار اکیلے میرے لیے ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی, سب کے لیے ہو رہا ہے نا. تو مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے یار, سبھی کے لیے ہوا ہے, کوئی میرے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے. تو جیسے غم کی خبر پہ ہمیں غم ہونا نیچرل ہے, تو خوشی کی خبر پہ خوش بھی ہو جانا چاہیے. ڈالر بہت زیادہ اسمگل ہو کے جا رہا تھا افغانستان, اس پہ آرمی نے کنٹرول کیا ہے کافی حد تک, اس کو روکا ہے, اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی ہے. یہ بچوں یہ آسانی سے نہیں ہو گیا. بہت زیادہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے بارڈر پہ, اور بھی ہو رہے ہیں. اور جو اچھی خبر آئے اس پہ خوش ہو جایا کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا اس پہ. تو اکنامکلی پاکستان کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو اس لیے میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ باہر جائیں. یہاں بہت کچھ ہے, لیکن کوئی جا رہا ہے تو بھی جائز ہے, اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے. کمانے کے لیے اللہ نے پوری دنیا رکھی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ سیفٹی کا خیال کریں. پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر محفوظ نہیں ہیں آپ. جو ڈاکوؤں کا راج ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں اگر آپ سیکیور ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی انسیکیور ہے تو پھر تو نکلے بھائی, وہ باہر جائے وہ. کیونکہ ایسے کیا فائدہ, آپ نے پیسہ کمایا, کوئی ڈاکو لوٹ کے لے گیا. تو یہ بہت ہو رہا ہے. کہ میں نے ایسے کروڑ پتی لوگ دیکھے ہیں پھٹ پٹی بائکوں پہ گھوم رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی تمہارے پاس اتنا؟ کہتے ہیں یار اگر ہم گاڑیوں میں گھومیں گے لوٹ لے گا کوئی, ہمیں مار بھی دیں گے. تو کراچی میں یہ امن بہت خراب ہے, تو اس کے خلاف احتجاج کریں, یہ بدامنی کے خلاف حکومت پہ دباؤ ڈالیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں علماء کونسل کا فلسطین کے مسئلے پر جہاد کا فتویٰ آ گیا. اب ہم عام مسلمان سے اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاد فرض ہے استطاعت کے بقدر. اگر بارڈر کھل جائے نا فلسطین تک پہنچنے کا, تو میں سمجھتا ہوں کسی مفتی کو فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ اتنے جذباتی ہیں, پہنچ جائیں گے سارے.
غلیلیں لے کے پہنچ جائیں گے, جس کو چاقو لے کے پہنچ جائیں گے, اتنی بڑی تعداد ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بارڈر اتنی مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے کہ کوئی پر نہیں مار سکتا, تو کرے کیا آدمی. تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو ہم ان کی مدد کے لیے لیگل وے میں ٹرسٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں, وہ ہم بھیجتے رہتے ہیں جو ہمارے بس میں, یا یہ کہ ہم دعا کریں ان کے لیے. جی 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 ہاں, یہ انہوں نے بھائی نے کہا ہے کہ مسلم ممالک کی افواج پہ جہاد کا فتویٰ فرض ہوا ہے, فتویٰ جو دیا گیا عام آدمی پہ نہیں. عام آدمی پہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ جب آپ کسی ادارے کے بغیر خود سے کچھ کرتے ہو تو اس میں فساد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جہاد کر رہا ہے یا یہ انہی کا ایجنٹ ہے کوئی. تو کبھی بھی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ انڈیویجولی طور پہ کوئی تحریک شروع کر دے. ہوتا یہ ہے کہ جب غیر مسلم طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں دیکھتی ہیں کہ ان کے جذبات گرم ہیں, بہت ٹائٹ طریقے سے یہ بھی جذباتی ہوئے ہیں, تو وہ آ کے ان جذبات کو غلط کیش کرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیں گے پگڑی باندھ کے, فلسطین کا جھنڈا لہرا کے, آؤ ہمارے ساتھ, آپ جاؤ گے. وہ سب عین ممکن ہے اسرائیلی کے ایجنٹ ہو وہ, اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ایسا ہوا ہے ماضی میں. اداروں کو بیوقوف بنانا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلامی ملکوں کی فوجیں پہل کریں. وہ کریں تو پھر دیکھو پبلک پیچھے پیچھے جائے گی ان کے. لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں جذبات سے, اور اچھے ایمان کے جذبات ہیں, یہ جائیں گے لوگ. ویسے بھی ہم بے روزگار یہاں پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں, پاکستانی تو چاہ رہے ہیں کوئی اچھی ڈمپر کے نیچے آگے مرنے سے بہتر ہے کسی اچھی جگہ جا کے شہید ہو جائیں, یا ڈاکوؤں سے مرنے سے بہتر ہے بھائی جا کے وہاں شہید ہو جائیں. لیکن جب تک کوئی پراپر ادارہ نہ ہو نا, تو آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا یہ ایک نمبر ہے. کتنے لوگوں نے چندہ لیا ہے فلسطین کے نام پہ اور کوٹھیاں بنا لی ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے یہ تحقیق کرنا. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, کرنا بہت کچھ چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کچھ کام نہیں کر سکتے تو غلط طریقے سے آپ کرنا شروع کر دیں. یہ پھر الٹا آپ کو نقصان ہوگا, اور ایسے موقع پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی 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 آن لائن عالم میں مزیداری بالکل نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے آن لائن ڈرائیونگ سیکھ رہے ہو آپ بیٹھ کے. پارٹ ٹائم صحیح ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اب پورا عالم بننے کے تو ہر ایک کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, پھر پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا جو 4 سال MBBS کر کے ڈاکٹر بن جائے, وہ کلینک بھی کھولے گا, ساری زندگی اسی میں جتا رہے گا, تو 50-60 سال جا کے اس کے بعد وہ صحیح ڈاکٹر بنے گا. تو عالم کا بھی ایسا ہی ہے, مدرسوں سے فارغ ہو کے کوئی عالم نہیں بن جاتا. پراپر وے میں اسی کام میں لگے رہتے ہیں, ریسرچ کے کام میں, بعد جا کے انسان میں علم میں اسٹیبلٹی اس کے پیدا ہوتی ہے, اسٹیبل ہوتا ہے. تو اب وہ تو چند لوگ ہی ہو سکتے ہیں, وہ تو بچپن سے ہی ہے. تو بڑی عمر میں جو شارٹ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, تفسیر کے, عربی گرامر کے, حدیث کے, سیرت کے, ان کورسز کو جوائن کرنا چاہیے. مفتی صاحب اسلام میں داڑھی میں کیا حدود ہیں؟ داڑھی رکھنا لازم ہے اسلام میں, یہ حدود ہیں. خواتین پہ پردہ لازم ہے, مردوں پہ جی جی انسپائر نہیں ہوتے. ہاں جی دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے نا. اسلام ہے کہاں؟ اسلامی ملکوں میں اسلام ہوتا تو ہم کہتے نا, تو ہے نہیں نا. انہوں نے جو اسلام کی جو اس طرح کی تعلیمات تھیں وہ لے لی انہوں نے, ایمانداری, دیانتداری. اب قرآن کیا کہتا ہے, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کیا خوف نہیں ہے کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, ہم نے پوری قوم تباہ کر دی. لیکن ماشاءاللہ یہ آیتیں ہم تراویح میں پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر وہی خود ٹھگ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی اصل میں یہ تعلیمات بھی ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں. مذہب کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے, دوسرا رخ دکھایا ہی نہیں جاتا نا. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کرپشن کی وجہ سے ہلاک کیا ہے. پوری قوم تباہ ہوئی ہے کس جرم میں؟ کرپشن تھی اس میں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کرپشن, ہم سب کر رہے ہیں.
میں نے 5 بڑے بڑے اسمگلروں کے نام سنے, میں نام ان کے نہیں لوں گا, ایسا نہ پولیس والے مجھے بولیں کہاں ہیں وہ, تو میں پھر چوڑے میں آؤں گا. اور بہت بڑے بڑے ڈرگس کے اسمگلر ہیں, چرس اور ہیروئن کے, اور 5 کے نام بتاؤں کیا ہیں, فرضی نام لے رہا ہوں, اوریجنل نام نہیں ہے. ایک کا میں نے پوچھا یار اس کا نام کہتے ہیں حاجی سلیم, یہ کون ہے جی حاجی جمشید, یہ کون ہے جی حاجی ستار, یہ کون ہے جی حاجی وسیم, یہ کون ہے جی حاجی غفار. میں نے کہا حاجی لگانا ضروری ہے یار, کام کیا ہے؟ ہیروئن کے اسمگلر, چرس کے اسمگلر, کھرب پتی, سب کیا ہیں؟ حاجی. اور آپ ان کے کپڑے دیکھیں, سفید کاٹن کلف, مونچھیں اونچھے صاف, ایسے لگ رہا ہے آدمی کہتا ہے ابھی حج کر کے ابھی آیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اقامت دین کے لیے بہترین بات کی. اچھا یہ انہوں نے بارڈر والا سوال بھی رہ گیا تھا, ٹائم ہے میں جواب دے دوں ان کا؟ 2 سوالوں کا میں جواب دے دوں, 2 سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں اسلام میں بارڈر کا حقیقت میں تو تصور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب, لیکن کچھ چیزیں ہونی چاہیے, ہوتی نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا. اسلام نے کہا جو حاکم ہے نا, جو آپ کا خلیفہ یا لیڈر یا حاکم, وہ نیک ہونا چاہیے, وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, وہ عالم ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے, لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ ہے کون جناب؟ تو اب کیا کریں, اس کو بم سے اڑا دیں؟ تو اسلام نے دوسرا بھی ہمیں حکم دیا, اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. صحیح بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں اس پر, کہ جب بھی کوئی ایک حاکم ہو, چاہے جو مرضی ہو, تم نے امت کی اجتماعیت کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور آسان, میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. امام کیسا ہونا چاہیے؟ پوری داڑھی ہو, نیک ہو, بہتر ہے 4 بیویاں ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں میں, صحیح ہے نا, شریف شرفا ہونا چاہیے, ایسے آدمی کو امام بنایا جائے. لیکن فقہا نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا اگر نہیں ہے تو جو ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو آپ, صحیح ہے نا, جماعت نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اسلام اجتماعیت پہ زور دیتا ہے. کسی کی انفرادی حیثیت کو خراب بھی ہے برداشت کیا جائے گا اجتماعیت کے لیے. تو صحیح مسلم کی حدیث کہ جب مسلمانوں کا کوئی ایک امیر بن جائے, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. بھائی جب ایک ہے تو اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے, پاور ختم ہو جائے گی, آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو اس کی وجہ, تبھی یزید کے ہاتھ پہ زیادہ تر صحابہ نے بیعت کی ہے, حالانکہ اس پہ بڑے اشکالات تھے, لیکن وہ بیعت اسی بیس پہ کی ہے, بھائی پاور اس کے پاس ہے. تو اگر ہم بغاوت کریں گے تو 2 ریاستیں ہو جائیں گی, امت کا شیرازہ بکھر جائے. حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا, حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, آ کے جمعے کی نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اسی کی اطاعت کر رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ. تو ہونا تو بہت کچھ چاہیے, یہ لکیریں نہیں ہونی چاہیے, سعودی عرب, پاکستان, مسقط, دبئی ایک اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے. لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو ان کو جوڑنے کے چکر میں اگر یہ ڈر ہے نا کہ مزید ٹوٹ جائیں گی, تو بھائی جتنے ٹوٹے ہوئے ہیں فی الحال اس پہ گزارا کرو. تبھی آپ دیکھو بنو امیہ کے دور میں ایک اسلامک اسٹیٹ تھی, جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے بنو عباس نے, تو وہ ایک اسٹیٹ نہیں بنی, اس بغاوت کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. پہلی دفعہ اسلام میں یہ دراڑ آئی تھی کہ جی بنو امیہ نے ظلم کیا تو ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے. بغاوت ہوئی تو کیا ہوا, اسلامک اسٹیٹ 2, اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی, اور ادھر بصرہ کوفہ میں الگ خلافت قائم ہوئی. پھر اس کے بعد سے خلافتیں در خلافتیں, پھر جو خلافت عثمانیہ تھی بہت بڑی تھی, لیکن ہندوستان میں وہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ مغلوں کی حکومت تھی, وہ بھی اسلامی ریاست تھی ہندوستان کی, وہ مغلوں کی حکومت تھی. ادھر مسقط میں الگ حکومت تھی. تو اسلامک اسٹیٹ بنو امیہ کے بعد آج تک کبھی ایک خلیفہ پہ لوگ جمع نہیں ہوئے ہیں. تو سب علماء کا ہمیشہ سے یہی فتویٰ ہے کہ جہاں جو خلافت ہے, جو حکومت ہے, اس کو مزید توڑنے کی کوشش نہ کی جائے, وہیں کے جو بادشاہ اس کی اطاعت کی جائے. تو کچھ کام ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہو رہے تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلیں گے. ان کو ایسے طریقے سے جوڑنے کی کوشش کرنا کہ وہ مزید ٹوٹ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ جائز نہیں ہے.
جمعے کے فرائض دیکھیں، جمعے کے لیے ضروری ہے کہ بڑا قصبہ ہو یا شہر ہو. گاؤں دیہاتوں میں، صحراؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. بس حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں کسی گاؤں میں جمعہ ہوا ہو. گاؤں کے لوگ مدینہ آیا کرتے تھے. اصل میں جمعے کو اسلام نے ایک پروٹوکول دیا ہے کہ یہ آبادی میں ہونا چاہیے، شہر میں ہونا چاہیے، بڑا قصبہ میں ہونا چاہیے. ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بحرین میں کوئی گاؤں تھا. وہ بھائی بحرین اتنے سارے گاؤں ٹاپ کے آپ بحرین کیوں پہنچ رہے تھے مدینہ سے؟ تو اس راستے میں جتنے گاؤں تھے کہیں بھی نہیں ہوتا تھا جمعہ. تو اور وہ بھی قصبہ کبیرہ تھا جو بحرین میں، جو ہمیں روایات میں ملتا ہے. بحرین یا قطر میں کہاں واللہ عالم. لیکن ہمیں نبی کے دور میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی گاؤں میں، صحراؤں میں جمعہ پڑھا گیا ہو. جمعہ بھی اور عید بھی. ہزاروں لوگوں سے نہیں ہوتا. لوگ جتنے جنگل میں 100,000 لوگ بھی ہوں گے، جمعہ نہیں ہوگا وہاں پہ، ظہر پڑھیں گے. اور شہر میں 4 آدمی بھی ہوں تو جمعہ پڑھ لیں. وہ سمجھ رہے ہیں؟ 2 آدمی جمعہ نہیں پڑھ سکتے. جماعت ان کم از کم 4 افراد ہوں جمعے کے لیے. 2-3 افراد کا جمعہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ چلیں بھائی، کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. چلیں ٹھیک ہے، نماز پڑھیں.